अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी सूरत हाल जो थी वो डेवलप हो रही थी, डेवलपिंग स्टोरी थी। हम इस बात का इंतज़ार करते कि अच्छा ये सिचुएशन जो है ये फ़ाइनल हो जाती है तो फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। सिचुएशन फ़ाइनल ही नहीं हुई, सुबह जाके अदालत में कहीं फ़ाइनल हुई। रात को इमरान खान साहब का जलसा था लियाकत बाग के अंदर। लियाकत बाग वो जगह है, लियाकत अली ख़ान से लेके बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक कि इस जलसे के बाद फिर हमारे कायदीन के साथ होता बड़ा है, मतलब कि कोई अच्छा नहीं होता। ANP के जो लोग, आपको याद है बहुत ज़्यादा गोली चली थी लियाकत बाग में और ANP के लोग शहीद हो गए थे। और मतलब कि लेकिन वो बिल्कुल वही वाला मकाम था जहाँ पे वो पाकिस्तान खपे या ना खपे वाली बात हो सकती थी। लेकिन वली ख़ान साहब का ये कंट्रीब्यूशन है, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा उनके ख़यालात जो पंजाब के बारे में हैं उनसे मैं एग्री नहीं करता और मेरी उनके साथ बराह रास्त भी मुँहमारी हो चुकी हुई है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनका वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि अगर वो उन्होंने उस दिन वो लाशें उठाईं और वापस ले गए KP और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और असफंदियार वली जो हैं, आप उनके हाथ के और पाँव की उंगलियां देखें तो कोई नाखून नहीं है सलामत उसके ऊपर, जो कैद के दौरान जो उन पर तशद्दुद हुआ है। तो इसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान के साथ हैं, ANP जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो इस पे मेरा मतलब है कि उनकी कदर की जानी चाहिए। लेकिन आज का ये मौजू नहीं है। मौजू हमारा ये है कि रात जनाब इमरान खान साहब ने एक लियाकत बाग के अंदर जलसा किया और जैसे वो तकरीर किया करते हैं, मेरे तो खैर वैसे ही हाथ बाजू ने बाजू चढ़ा के जैसे वो तकरीर किया करते हैं मेरे पाकिस्तानियों, उसके अंदर एक बाकी तो सारी तकरीर रटी होती है, यूथियों को भी वो सुने या ना सुने, डांस करते रहें जलसे के अंदर खड़े होके। लेकिन जो बात उन्होंने एक अजाफी कह दी वो ये थी कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, मैं भागूंगा नहीं। तो साइयों ने ये बात पकड़ ली थी फिर, अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने पूरी रात सिर्फ मीडिया प्ले किया। देखिए मीडिया जो होता है, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, एक बूमरैंग होता है। बूमरैंग अगर आप लातीनी अमेरिका के वो लोग देखें तो ऐसे करके वो एक टेढ़ी सी छड़ी होती है, वो ऐसे फेंकते और वो घूमती आती है वापस, और जिसे वापस आता हुआ बूमरैंग पकड़ने का तरीका ना हो उसकी गर्दन तक उड़ जाया करती है, ठीक है। तो वो बूमरैंग जो है वो घूमता हुआ वापस आ रहा है अब मीडिया का। PTI सबसे ज़्यादा मीडिया प्ले किया करती है और इस वक्त भी करने की कोशिश कर रही है। हज़ारों लोग, और अब तक की जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ज़ाहिर सरकार ने तो भर्ती करके दी है, और जिन्होंने भर्ती करके दी है वो कहते हैं जी 16,000 के करीब, 12,000 के करीब इनके पेड वर्कर हैं, और अगर 4-1,000 इनके जो हैं वो वॉलंटियर्स भी हैं, और यूँ 16,000 लोग मिलके सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बयानियाँ तश्कील देते हैं। तो PTI जो थी, जो सबसे ज़्यादा मीडिया प्ले करती थी और जिसको सबसे ज़्यादा मौत पड़ी हुई थी कि फ़हद हुसैन आ गया है और वो बयानियाँ बना रहा है और अब हमारी ऐसी होगी, उनके साथ मीडिया के ज़रिए खेला जा रहा है। और मीडिया के ज़रिए खिलवाड़ क्या किया गया कि ये बात छुड़वा दी गई कि जनाब जो है वो पुलिस जो है वो बनी खाला की तरफ चल पड़ी। अब जनाब वो पुलिस जो है वो बनी गाला की तरफ चल पड़ी है, उसके बाद आहो नहीं आहो शुरू हो गया, दम दमादम दम शुरू हो गया। और जनाब PTI के जितने भी छोटे बड़े मोटे लम्बे काड़े लगड़े जितने भी लीडर हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया कि सारी कौम पहुँचे, क्योंकि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो हुकूमत कोशिश कर रही है। उसके ऊपर फिर खेला, ठीक है। मतलब कि अगर है कोई टीम, वैसे मुझे तो नहीं पता है क्योंकि PTI इल्ज़ाम लगाती है, तो हम PTI के इल्ज़ाम के अगर कोई मुबैना टीम है तो उस टीम ने खेला, और खेला के अगले 2-2.5 घंटे में, रात के 2-2.5 बजे तक जो था वो खोती बना के रख दिया उनको, क्योंकि इमरान खान साहब की जो है वो खबर चल गई कि जनाब वो बनी गाला में इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारे दोस्त जो हैं हज़रत किबला इमदाद सुमरो साहब जो है उन्होंने रवायत कर दी कि वो तो वाकई नहीं है, और वो या तो मतलब कि वो 2 ऑप्शंस उनके पास हैं, या तो वो लाहौर आ जाएं क्योंकि लाहौर में उनकी पार्टी की हुकूमत है। वहाँ पे बाज़ लोगों ने ये बात बताई कि
اپنا چودھری پرویز لائی نے کہا کہ اگر تو آپ کی لڑائی ہے نا PMLN کے ساتھ تو میں حاضر ہوں، لیکن آپ کی لڑائی ہے آپ بارہ کے ساتھ، آپ کی لڑائی ہے پنڈی والوں کے ساتھ، تو لہٰذا مجھے معافی دے دیں، میں آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو لہٰذا پھر افواہ آئی کہ جناب موصوف جو ہے وہ پشاور جا رہے ہیں، پھر ایک اور افواہ آئی موصوف جو ہے وہ لاہور ملتان موٹر وے کے ذریعے بہاولپور روانہ ہو گئے ہیں، اور ایک اور اطلاع افواہیں تھی نا، ایک اور افواہ تھی کہ نہیں وہ پنڈی میں ہی گھومتے پھر رہے ہیں کہیں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ ریاض ملک کے گھر میں جا کے چھپ جائیں۔ اس طرح کے جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی کہ PMLN نے یا اینٹی PTI میڈیا نے اس کو کھیلا پھر، اور یوتھیوں کے ہر کھیلنے کے اوپر جو تھی وہ میرا مطلب ہے وہ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا، بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ وہ سمجھے ان کا شہباز گل بن رہا تھا، ہر اس طرح کی افواہ کے اوپر ان کا شہباز گل بن رہا تھا۔ تو وہ جو پیڈ ورکر انہوں نے لا کے بنی گالہ کے بعد بٹھا رکھے ہیں، جن مسلح لوگ ہیں، وہ اطلاع ہے اس وقت اسلام آباد پولیس کی کہ وہ کافی لیتھل ہتھیاروں سے مسلح ہیں، انہوں نے بھی اپنے کوڑے چڑھا لے تھے جناب، وہ پھر انتظار کرتے رہے۔ بیسیکلی پتہ چلا آج صبح جب اٹھ کے میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پولیس موو کرنے کی جو اطلاع تھی وہ غلط تھی۔ ہاں صرف ایک عدد ناکہ جو تھا جو کہ لگا ہوتا تھا اس پہ پولیس کے افراد کھڑے پائے گئے، اور کوئی اضافی نفری جو تھی وہ نہیں پائی گئی اس کے ارد گرد۔ یعنی کہ میڈیا کے اوپر ایک خبر چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک انفارمیشن لیک کر کے اعزاز سید کو، اور اس کا جو ہے، اور اعزاز سید نے خبر بائی دا وے یہ دی کہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس سے ادروائز اطلاع تھی، لیکن اطلاع ایک ہی تھی، سورس ڈیفرنٹ تھے۔ اعزاز سید نے یہ خبر دی کہ جناب آصف زرداری صاحب نے منع کر دیا۔ اب آصف زرداری صاحب اس وقت ٹریول میں تھے، اور شمع جنیجو آپ جانتے ہیں بڑی معروف ٹویپ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پتہ کر لیا ہے، اس وقت آصف زرداری صاحب ٹریول میں تھے تو وہ اس طرح کی کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتے۔ اعزاز سید نے یہ خبر دی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ گرفتار نہ کیا جائے۔ میرے پاس یہ خبر تھی، ذاتی طور پہ میرا ولاگ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، کہ یہ ایڈوائز بیسیکلی جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ جناب اگر پنڈی والے ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے الزام میں تو انہیں کرنے دیں، انہیں مدعی بننے دیں، وفاقی حکومت اس میں نہ آئے۔ اب بھی اس کے بعد پھر ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی، جیسے اس گرفتاری کے پیچھے جناب شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اس طرح کے کسی عمل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ بھائی نے کیا پھڑنا نہیں، بھائی نے کیا گرفتار نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے کہا کہ گرفتار نہیں کرنا، ان کو اپنا وہ کرنے دیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے PMLN کی، اس نے کھیلا بہت خوفناک اس سے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ یہ ٹوٹل اوقات تھی کہ اگر عمران خان صاحب جو تھے اگر وہ موجود تھے بنی گالہ کے اندر تو وہ اپنے اور ان کے مصاحبین باہر جو تھے وہ سڑک پہ کتوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اندر ایک ایوب خان کا پوتا بھی شامل تھا جس نے کہ جعلی تصویر پوسٹ کی، کیونکہ اس نے جس تصویر والی وہ لگائی اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری کے خلاف اپنی ایک جوائنٹ سیلفی سیو کی۔ اب فواد چودھری جو وہاں پہ کھڑے ہو کے خیالات ہائے عالیہ کا ہائے کرتے ہوئے اظہار فرما رہے تھے، اس کے اندر ان کے کپڑے اور ہیں اور ان کا کلر اور آ رہا ہے، لیکن جو وہ عمر ایوب کے ساتھ سیلفی ہے اس میں کلر اور ہے، تو اس کا مطلب ہے عمر ایوب نے 2 نمبری کی اور کو پرانی سیلفی لوڈ کر دی۔ تاہم دیکھو یار، میرا مطلب ہے کہ اپنے بزرگوں کی جو ان کی اثاثہ ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ کس طرح کود کے سامنے آیا ہے۔ تو خیر وہ سارے لوگ باہر بیٹھے رہے، ان کے اندر وہ جو راجہ صاحب ہیں وہاں کے، وہ لوٹے جو کہ بیسیکلی PMLQ کے ہیں، منتخب ادھر سے ہوئے ہیں، اور یہ PMLN میں بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ راجہ بشارت صاحب وہ بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے اگر عمران خان صاحب بنی گالہ سے باہر تشریف لائے آتے، وہ ہے نا پنجابی کا پرانا، کوئی اتر پہاڑوں آیا تو پہاڑی سے اتر آتے،
سمجھتے تسی گئے ہو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں. تو پہاڑی سے اتر آتے اور آ کے ان کے درمیان ہاتھ ملاتے, دل جوئی کرتے اور کہتے پھڑو مینوں کنے پھڑنا ہے. کارکنان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی مرضی کے مطابق لوگ نہ آئے, مرضی کے مطابق لوگ تو خیر لیاقت باغ میں بھی نہیں آئے تھے. میرا وہ فکرہ یاد رکھیے گا, اس نے جس دن مسجد نبوی کی توہین کی تھی, میں نے آپ سے ہاتھ باندھ کے عرض کیا تھا کہ اب دھوپ میں پڑی دھوپ میں پڑی برف کی طرح اس کی سیاست پگھلے گی, اور آپ کو دن بدن اس کے جلسوں کے 0 پوائنٹ والا جو جلسہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کوئی بھی شخص اس کو 2-2,500 بندے مارنے کو تیار نہیں ہے. 1,000-1,200 کی آواز لگ رہی ہے اور ان کے جو حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور جو جلسہ تھا وہ بھی اس کے اندر بھی لیاقت باغ بھی کوئی 60% خالی پڑا ہوا تھا, لیکن وہ پگھل رہی, آہستہ آہستہ ڈیلیوٹ ہو رہی ہے اس کی. کراچی کے اندر جو سیٹ ہے 254 کہا جا رہا ہے, وہ سیٹ جو ہے وہ اس کا ایک الگ سے انالیسز ہونا چاہیے کہ وہ کون ہارا. ایم کیو ایم کے لیے چھوڑی گئی کہ ایم کیو ایم اس میں کر لے. پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ کھڑا نہیں کیا. پیپلز پارٹی وہ سیٹ نکال سکتی تھی. سعید غنی صاحب جیسا بندہ وہاں پہ موجود ہے, کارکن آدمی ہے, تو وہ سیٹ نکال سکتے تھے. ویسے سعید غنی صاحب کو مبارک ہو, ان کے بچے نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. تو میرے پاس براہ راست چونکہ ان کا نمبر نہیں ہے تو میں نے کہا اپنے ولاگ میں ہی اجازت دے دیں. یہ بچوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ والدین کو بڑی عزیز ہوتی ہیں. سعید غنی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے بچے کی جو اچیومنٹ ہے. تو خیر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو وہ جناب جب کھیل لیا تو پھر 3 بجے تک اسی تے آ کے سو گئے کہ یہاں نہیں تو تماشا لگا ہے. صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے زبردستی کھانا کھلایا گیا ہے, میں تو بھوک ہڑتال پہ تھا اور مجھے کہا گیا کہ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے تو آؤ تمہاری بیل بانڈ جمع کرنا ہے. ایڈا تو چوچا, ٹھیک ہے, تینوں نہیں پتا کہ بیل بانڈ جو ہوتا ہے وہ ملزم کا جیل میں پہنچتا ہے. روبکار جو ہوتی ہے, جو جاری ہوتی ہے بیل بانڈ جمع کرانے کے نتیجے میں, وہ تو جیل میں پہنچتی ہے. تو وہاں پہ آ کے جو مرضی جھوٹ بول دیں. اور ہمارے احمد نورانی صاحب پائیا ڈانگ والا انہیں ڈانگ رکھی ہوئی ہے کہ جناب یہ گل منو. وہ بھائی جان یہ دیکھیں منہ پہ کھڑا ہوا ایک شخص جھوٹ بک رہا ہے. یار میرا مطلب ہے اس کو تو کلیئر کریں کہ دیکھیے بیل جب ہوتی ساڑھی ہوئی ہے نا, سانو پتہ ہے آپ جیل میں ہوتے ہیں جب آپ کی بیل پرناؤنس ہوتی ہے, اور جیل سے پھر وہ جتنے کی ہوتی ہے وہ آپ نے پیسے اماؤنٹ یا اس کا چیک یا جو بھی ہے اس کے ایکویولنٹ آپ نے ایسٹ کی ڈاکومنٹ رجسٹری وغیرہ جمع کرانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد روبکار جاری ہوتی ہے جو کہ جیل جاتی ہے, اور وہاں سے پھر ملزم کو جو جیلر ہوتا ہے شام 5 بجے سے پہلے رہا کرتا ہے. اگر 5 بج جائیں تو پھر اگلے دن رہائی عمل میں آتی ہے. تو وہ معصوف کہہ رہے جی مجھے دھوکہ دے کے لایا گیا کہ وہاں پہ جیل. ایڈا تو چوچا تینوں اس پروسیس کا نہیں پتا ہے. ہاں مطلب یار تو امریکہ پیدا ہوا تھا اور وہاں پہ تو پلا بڑا ہے, تمہیں تو پاکستان کے پروسیجر کا پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں لیکن جھوٹ بول رہا ہے, منہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. اس کے جو بھی الزام لگایا کہ جی وہ بھوک ہڑتال ہے تو انہوں نے کھاتے پیتے کی ویڈیو چلا دی, کہ ویڈیو جاری کر دی کہ دیکھو جناب اتھے بھوک ہڑتال جو ہے وہ نہیں ہے, وہ کھا پی رہا ہے. اب اگر اس میں ہے کہ جناب میں نہیں کھانا چاہ رہا, مجھے تنگ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ نہیں ہے جو کہ وہ گینڈے وکیل نے کہہ دیا ہے کہ جناب انڈر پروٹیسٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور ویڈیو ہو جس کے اندر وہ کہتا ہوا پایا جا رہا ہے, کی پتہ لاگ, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہر موقع کی ویڈیو بنانے کے شوقین تھے, اب ان کی ہر موقع کی ویڈیو بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو خیر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ والا جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے, ان کی میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی ہے. ہم جب تک یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کیا کہتا ہے. ریمانڈ ان کا ابھی سسپینڈ ہے, اس کا بھی آغاز نہیں ہوا. عمران خان صاحب جی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے پہنچ گئے ہیں. ان کو 3 دن کی راہداری ضمانت مل گئی ہے. اب وہ جا کے دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں اور وہاں پہ اپنا کیس جو ہے اس کے اندر ضمانت کروائے.
یہی وہ اپلیکیشن ہے جس کے اندر ان کو اپنی گرفتاری کا جو ہے وہ خدشہ پڑا ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا، کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ جو تاثر کہ وہ مہاتما ہے، وہ انٹچیبل ہے، اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن ابھی تو سپریم کورٹ کے 3 جو ہیں جج صاحبان، جن کے بارے میں عبداللہ طارق سہیل صاحب ایک لفظ عنایت کرتے ہیں، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، ریپیٹ کرنا چاہ رہا، ابھی انہوں نے تو کودنا ہے اس کے اندر، اور جناب وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ تو دیکھیے، تبدیل شدہ حالات کے اندر، تبدیل ہوئے مناظر کے اندر، وہ مطلب کہ عمران خان صاحب کو وہی اندھا دھند جو ریلیف ملتا ہے اس کا وہ جاری رہتا ہے کہ نہیں، ہم اگلے ولاگ کے اندر آپ کو عرض کر سکیں گے۔ فی الحال تو دونوں جگہ کے اوپر وہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بیل ہو گئی ہے، 3 دن کی راہداری بیل ہو گئی ہے۔ وہ جو تقریر انہوں نے فرمائی تھی جس کے اندر انہوں نے زیبا چودھری ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو تھریٹ کیا تھا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور جو ہے اب اس کی مختلف توجیحات یوتھیا نکال رہے ہیں۔ وہ تمام توجیحات جو ہیں وہ بیکار، فضول اور فریولس ہیں۔ تھریٹ انہوں نے کیا ہے، اور آئی جی کو کیا ہے اور ڈی آئی جی کو کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے عادی ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور پہلے جب کرتے رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کی سیلیبریشن ہوتی رہی ہے، بلکہ فون کر کے کہا جاتا ہے کہ اور کام اٹھا کے رکھیں اور مسالہ ڈالیں۔ اب اس نے جو فون کر کے کہا کرتے تھے کہ مسالہ ڈالیں، ان کے اوپر بھی مسالہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، تو ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہی کا ہی سدھایا ہوا ہے اور انہی کا ہی پالا ہوا ہے جو اسے فون کر کر کے کہتے تھے کہ اس کو یہ کرو، اور جو ہے وہ گاڑی سے نیچے اتر کے آگے سے فرنٹ سے لیڈ کرو۔ تو ہے وہ اگر کبھی وہ ویڈیوز آڈیوز جو ہیں جو فون کے اوپر تھیں وہ کبھی سامنے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس کی ہدایت کاری کی جاتی تھی۔ اب ہدایت کار غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، ہدایت کار نہ صرف غائب ہو گیا ہے بلکہ انہوں نے ہدایت کاروں کو گالیاں بکنا شروع کر دی ہیں۔ تو بھائی ان کا گھریلو معاملہ ہے، آپ اور میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ریلیکس اینڈ انجوائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پاپ کارن منگوا لینے ہیں اور ساتھ میں پیپسی کی بڑی ساری بوتل رکھ لینی ہے، اور اس کے بعد انجوائے کرنا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ اب انہوں نے جو گند پھیلایا تھا وہ گند انہیں واپس کھانا پڑ رہا ہے، جو میڈیا کے ذریعے انہوں نے مینیپولیشن کر رکھی ہے اس قوم کی، اور اس قوم کے اندر موجود ایک اقلیت کی، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر باقاعدہ مسلط کیا گیا وہ گند۔ اس گند کو تو خیر شاید کسی نے سمیٹنا ہے یا نہیں سمیٹنا، یا نہیں سمٹا ابھی تک، وہ اسی طرح چھایا ہوا ہے، لیکن تاہم یہ والا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دیکھیے اگلے لمحے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ہم اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔